सलामती व रहमत हो आप सब दोस्तों पर। उम्मीद है आप सब खुश व करम होंगे, अपने अहल व यार के साथ, अपने दोस्त अहबाब के साथ, अपने अजीज़ व अकारिब के साथ। मालिक आप सब पर अपना फजल बनाए रखे, आमीन। इसी तरह आप भी मुझे अपनी दुआओं में याद रखा करें। आज मैं आपको जो सुनाने जा रहा हूँ वो ये है कि कैसी मेरी तसव्वुफ़ में दिलचस्पी बढ़ी और राह सलूक में मैं आ गया। कौन सा वो वक्त था, कैसा वो समा था जब मुझे शौक़ चढ़ा कि बंदा मालिक से भी इश्क कर सकता है। तो मेरी ये आप बीती के कुछ मराहिल हैं। एक सफ़र है जो आप दोस्तों के साथ में शेयर करने जा रहा हूँ। आप बीती लिखना तो मुझे पसंद नहीं है, लेकिन अपना एक्सपीरियंस शेयर करना मुझे अच्छा लगता है। क्या पता कब किस वक्त किसके कौन सा नुक्ता काम आ जाए। तो ये सोचकर ही मैं शेयरिंग ज़रूर करता हूँ, फिर अपने दोस्त अहबाब के साथ ही क्यों ना। तकरीबन मेरी उम्र जो थी वो 9 साल की थी। मैं 5वीं जमात में मेरी दाखिला हो गई, चौथी पास की थी। उस वक्त मेरे उस्ताद मोहतरम ने एक दिन जो है भिटाई साहब का एक शेर सुनाया जो मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे रूहानी कलाम से या आरफाना कलाम से लौ सी लग गई। वो आज तक भी मैं शेर जो है ना नहीं भूला। वो था कि सुपत भरिया सुपरी कुपत की मकरियो, थोरे घणे ॾींहड़े माण्हू वञन मरियो, तेसी कुर्ब करियो जेसी जियरा आहियूं जहान में। इसका सादा सा मतलब उर्दू तर्जमे के तौर पर अगर पेश किया जाए कि वो हर इंसान को जो मोहब्बत का पेकर है, हकीकत में मोहब्बत का पेकर है, हकीकत में मोहब्बत की मुजस्सम सूरत है इंसान, तो वो उसे याद दिला रहा है कि ए इंसान, जितना हो सके कोई गिला ना करें, कोई बुग़्ज़ ना रखें, हसद ना करें, नफ़रत ना करें। जो भी वो मनफी एहसासात हैं जो फिर अमल के रूप में भी प्रकट हो जाते हैं या इंसान से सरदर्द हो जाते हैं, वो उन सब मनफी एहसासात को, मनफी अल्फाज को, मनफी अमाल को कह रहा है कि उनको छोड़ दें, क्योंकि ये जो दुनिया है ना वो आने जाने का मेला है। बस आते हैं और जाते हैं। तो इस मुसाफिर खाने में आए दिन आप इर्द गिर्द देख रहे हैं कि लोग ये दुनिया छोड़ते जा रहे हैं। तो हम सब यहाँ चंद दिनों के लिए, चंद महीनों के लिए, चंद सालों के लिए इस दुनियावी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस करने आते हैं। और कौन कैसा एक्सपीरियंस करता है ये तो हर किसी के अपने नसीब की बात है। तो कह रहा है कि जब ये सब देख रहे हैं कि ये
جو بھی آتے ہیں وہ چلے جاتے ہیں. تھوڑے گھنے ڈیہڑے مانو ونجن مریو، یعنی وہ لوگ مر جاتے ہیں. تو کم از کم اتنا کرو کہ انسان جب تک آپ کے ساتھ ہیں، وہ آپ کے رشتہ دار ہیں، عزیز ہیں، دوست احباب ہیں، اجنبی ہیں، جیسے بھی ہیں، جس حیثیت جس صورت میں ہیں، ان کے ساتھ آپ محبتیں بانٹیں، ان کے ساتھ آپ آسانیاں بانٹیں، ان کے ساتھ آپ خیر بانٹیں. کب تک؟ جب تک آپ اس دنیا میں موجود ہیں. تو یہ شعر مجھے سننا تھا اور میری عارفانہ کلام سے لوں لگ گئی. پھر میں ایسے کتب کو دیکھتا رہتا تھا، پڑھتا رہتا تھا اسی عمر سے. اس طرح مجھے شاعری میں بھی دلچسپی ہو گئی، اس طرح مجھے ہائی کلاس ادب میں بھی دلچسپی ہو گئی، جس میں میں نے کچھ خلیل جبران کے کتب پڑھے، دوستویسکی کے کتب پڑھے، ٹالسٹائے کے کتاب پڑھے، عمر جلیل کے پڑھے، شیخ ایاز کے پڑھے، استاد بخاری کے بھی پڑھے، بھٹائی صاحب کا وہ جو رسالہ ہے عارفانہ کلام کا وہ بھی کچھ حد تک پڑھا. تو اس طرح مجھے ان چیزوں میں دلچسپی ہونا شروع ہو گئی. لیکن میں ابھی عملی میدان میں قدم رکھنے سے شاید قاصر تھا، یا یوں سمجھ لیں کہ قدرتاً میں ایک ٹریننگ کے پروسیس میں اس وقت چل رہا تھا. اور آج بھی میں خود کو ویسا ہی سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی جیسے مجھے کچھ پتہ نہیں، کیونکہ اب جس مقام پر بھی آ کر کھڑا ہو گیا ہوں تو مجھ پر اپنی جہالت جو ہے وہ واضح ہو گئی ہے. مجھے یہ پتہ چل گیا ہے کہ جسے میں علم سمجھتا تھا وہ علم نہیں تھا، وہ محض معلومات تھی. اور معلومات بوجھ ہوتی ہے، اور یہ معلومات آپ کی انا کی بھی کھاد ہے، آپ کی میں کے بھی کھاد ہے، جس کے بل بوتے پہ لوگ مناظرہ کرتے ہیں، مباحثے کرتے ہیں. جیسا کہ آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں کہ مباحثوں سے، مناظروں سے کچھ نہیں بدلا. ہاں اتنا ہوا ہے کہ تشدد میں اضافہ ہوا ہے، لوگوں میں نفرت پھیلی ہیں، لوگوں میں تعصب پھیلے ہیں، لوگوں میں فساد برپا ہوا ہے ان چیزوں سے. تو خاص کر کے جو اپنے آپ کو عالم سمجھتے ہیں انہیں تو بہت سوچ سمجھ کر بولنا چاہیے، کیونکہ لوگ علماء کو اپنے حساب سے علماء حق سمجھتے ہیں اور ان کو فالو کرنے میں دیر نہیں کرتے. بنا پرکھے، بنا سوچے، بنا سمجھے وہ بس اس بات پر اٹک جاتے ہیں کہ یہی حق ہے. تو آگے بڑھتے ہیں. اسی طرح میرا سفر چلتا رہا. تو ایک دفعہ میں نے بھٹائی صاحب کی کوئی ایسی کلام کی ایک لائن پڑھی جس میں وہ زندہ مرشد پر زور دے رہے تھے کہ جو اس دنیا میں حال حیات ہو آپ ان کی محفل میں جائیں تاکہ آپ کو اپنا سفر کرنے میں آسانی میسر ہو جائے. اور اس کی وجہ بھی ہے کہ یہ جو سارے کتاب ہیں یہ دوسروں کے ایکسپیرینسز ہیں، اور یہ سارے جو ہیں مردہ الفاظ ہیں. اگر ان مردہ الفاظ میں کوئی روح ڈال سکتا ہے تو وہی ڈال سکتا ہے نا جو خود زندہ ہو. اگر مجھ جیسا مردہ ہی کتاب پڑھے گا تو اسے کس زاویے سے پڑھے گا، کس نگاہ سے پڑھے گا؟ اندھا اندھے کو ملا راہ دکھلاوے کون. تو بھٹائی صاحب نے جیسے مجھے بہت جھنجھوڑ دیا. کچھ دنوں تک قریباً یہ میری عمر 16-17 سال کی تھی، میں بہت جو ہے نا بے چین رہا، پریشان رہا، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ کسی زندہ ولی یا زندہ انسان، کسی زندہ مرشد
کہ یہاں جاؤں، بیعت کروں، وہاں ان کی محفل میں بیٹھوں، ان سے کچھ سیکھوں، جب میں خود پڑھ لکھ سکتا ہوں تو مجھے کیا ضرورت ہے درباروں میں جانے کی، خانقاہوں میں جانے کی، درگاہوں پر جانے کی؟ مجھے تو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو اتنی میں تو مجھ میں بھی تھی، جس طرح اکثر اوقات آپ دیکھ رہے ہوں گے اپنے آس پاس لوگوں میں ہوتی ہے۔ تو بہرحال میری انا بڑی طاقتور تھی، لیکن کیا ہے کہ ہر کسی کا یا ہر مشکل کا کوئی نہ کوئی توڑ تو ہوتا ہے۔ تو وہ توڑ تب ہوا جب میرے خیال سے 2004 یا 2005 شاید یہ سال تھا۔ میرے ایک دوست نے ایک ہستی کا تعارف کروایا، وہ اب بھی ہیں، آج کل کینیڈا میں رہائش پذیر ہیں۔ ان کا پورا نام حضرت محمد طاہر مدظل عالیہ ہے، اور ان کو لوگ پیار سے سجن سائیں بھی بلاتے ہیں۔ جہاں تک بھی ان کے کردار کی، ان کے گفتار کی خوشبو پھیلی ہے تو لوگوں نے انہیں سجن سائیں ہی کے نام سے پکارا ہے۔ تو ان کا مجھے تعارف کرایا اور انہوں نے یہ باتیں بتائی کہ وہاں خانقاہ میں، درگاہ میں بڑا عمدہ نظام ہے، بہت پیارا نظام ہے، اچھا نظام ہے۔ بڑی بات یہ ہے کہ سب انسان آپس میں، وہ کسی بھی فرقے کے ہوں، کسی بھی جماعت کے ہوں، کسی بھی طبقہ فکر کے لوگ ہوں، کسی کا کسی کے ساتھ کوئی سروکار نہیں ہے۔ سب وہاں ہوتی ہی انسانیت کی بات ہے، وہاں ہوتی ہی ہمدردی کی بات ہے، وہاں ہوتی ہی خلوص کی بات ہے، پیار و محبت کی بات ہوتی ہے۔ اور جب لنگر بانٹا جاتا ہے تو بالکل جتنے بھی حضرات بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں سب ایک قطار کے لحاظ سے بیٹھے ہوتے ہیں، فقراء اٹھتے ہیں، لنگر سب کے یہاں بانٹ جاتے ہیں، لیکن کسی کو یہ امر نہیں ہوتا کہ وہ بس شروع ہو جائے۔ اچھا، وہ کھانا کیسے کھاتے؟ جب وہ اسپیکر پہ ایک فقیر آ کر کہتا کہ اب بسم اللہ کیجئے، وہ اپنے مخصوص الفاظ استعمال کرتا تھا، پھر بسم اللہ کرتا تھا، تو سب ایک ساتھ ہی کھاتے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ ایک پہلے کھا رہا ہے، ایک گروپ پہلے کھا رہا ہے، دوسرا گروپ بعد میں کھا رہا ہے، تیسرا گروپ اور بعد میں کھا رہا ہے، نہیں، سب ایک ہی وقت میں کھانا کھاتے تھے۔ یہاں تک کہ حضور سجن سائیں کے صاحبزادہ بھی کبھی کبھار ان فقراء کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے۔ تو ان کا تعارف مجھے کرایا، مجھے بہت اچھا لگا یہ ان کی باتیں سن کر۔ لیکن جیسے کہ انسان کس وجہ سے کہاں اٹریکٹ ہو تو کوئی نہ کوئی بہانہ ضرور چاہیے۔ تو اس نے ایک مجھے یہ بہانہ جیسے فراہم کیا، میں اس دوست کا مشکور ہوں کہ میں ایسی ہستی کی محفل میں جا کر پہنچا۔ اس نے یہ مجھے بہانہ فراہم کیا کہ کہنے لگا کہ وہاں جو بھی انسان دعا کرتا ہے نا، یا دعا میں مانگتا ہے، وہ اس کی پوری ہو جاتی ہے۔ تو میں بھی تو ایک خواہش میں گرفتار تھا، میں چاہتا تھا کہ میری ایک خواہش پوری ہو، میرا ایک مقصد پورا ہو۔ میں نے سوچا کہ چلو ٹھیک ہے، ایسا ولی اللہ بھی ہے اور میرا دوست بھی اس کی اتنی بڑی تعریف کر رہا ہے، تو میں کیوں نہ جاؤں وہاں پر۔ تو میں گیا، تقریباً 5-6 گھنٹے کا اس وقت سفر تھا۔ 12 بجے ہماری بس چلی تھی، تو میرے خیال سے ہم مغرب کو جا کر پہنچے تھے، یعنی 6 گھنٹے کم از کم لگ گئے تھے اس وقت، اور آج تو کم از کم 2-2.5 گھنٹے زیادہ سے زیادہ وقت لگ جاتا ہے۔ تو ہم درگاہ الہ آباد شریف پہنچے، جو تحصیل کھنڈیارے میں ہے، ضلع نوشہر و فیروز اور صوبہ سندھ کی۔
ایک عظیم و شان درگاہ ہے۔ جیسا کہ میں ایسا تھا کہ بنا پرکھے کبھی بیعت کرنے والوں میں سے نہیں تھا۔ جیسے ہم عموماً کرتے ہیں، بازار میں جاتے ہیں، کوئی بھی چیز خریدتے ہیں نا، تو ہمارے ذہن میں اس چیز کے لیے اپنے ہی معیارات جڑے ہوئے ہوتے ہیں، پیمانے جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ جب ہمیں تسلی ہو جاتی ہے کہ ہاں یہ چیز ٹھیک ہے ہمارے لیے، تب جا کر ہم اس چیز کو خریدتے ہیں۔ تو یہ صرف بازاروں کی چیزوں خریدنے میں یہ اصول کام نہیں آتا، یہی اصول دوستی چننے میں بھی کام آتا ہے۔ لوگ ایسے بھی تو دوست نہیں بناتے، ضرور پرکھتے ہیں۔ تو میں وہاں پہنچا، اتنا نمازوں کا مجھے تو شوق تھا نہیں، میں ادھر ادھر بس دیکھتا رہا۔ میں نے دیکھا واقعی وہاں مختلف طبقہ فکر کے لوگ تھے۔ کچھ لوگوں کے سروں پر عمامے باندھے ہوئے تھے، کچھ لوگوں کے سر پر سندھی ٹوپی تھی، کچھ تو ایسے بھی نوجوان تھے جو بالکل ان کے سر ننگے تھے اور اچھی طرح سے سنوارے ہوئے تھے۔ لیکن میں دیکھ رہا تھا کہ جو بھی حضور کے فقراء تھے وہ کسی کو بھی ذرا سی بھی حقارت کی نگاہ سے نہیں دیکھ رہے تھے کہ یہ دوسرے طبقہ فکر کا لوگ ہیں، اور اس کی وجہ حضور کی تربیت تھی جو ان فقراء کو میسر تھی کہ بھائی ہم سب اللہ کے بندے ہیں، ہمیں بس محبت ہی بانٹنی ہے۔ تو میں درگاہ کا جتنا بھی احاطہ تھا اس میں گھوم پھر رہا تھا۔ اس رات تھوڑا سا گھوما، پھر بازار میں گیا۔ مجھے آج بھی یاد ہے میں نے بانسری لی تھی، بانسری میں نے واقعی لی تھی، اور ایک کتاب بھی لی۔ وہ لے کر آیا، ہمارا ایک یوں کہہ لیں تمبو کہہ لیں، یعنی وہ جو تھوڑی سی رہائش گاہ تھی کپڑے کی بنائی ہوئی، مجھے پتہ نہیں اردو میں اسے کیا کہا جاتا ہے، خیمہ کہوں تو شاید آپ کچھ حد تک سمجھ گئے ہوں گے۔ تو اس میں جا کر بیٹھ گیا، وہ کتاب کھول کر پڑھنے لگا۔ لوگ ذکر اس کا اذکار میں مصروف تھے اور میں کتاب پڑھنے میں، بانسری بھی ساتھ تھی۔ خیر دوسرا دن ہوا، صبح سے جیسے جیسے پروگرام چل رہے تھے وہ بس میرے کانوں پر آوازیں آ رہی تھی اور میں بس گھوم پھر رہا تھا، اور وہ سارا نظام دیکھا کہ کیسے لنگر بانٹا جاتا ہے، پھر ایک ساتھ کیسے سارے فقراء کھاتے ہیں، سب کیسے ایک دوسرے کے ساتھ بڑی محبت سے بڑے پیار سے پیش آ رہے ہیں، ہر کسی کو آگے جانے کے لیے راہ فراہم کر رہے ہیں، کوئی کسی کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن رہا۔ تو یہ سارا جو نظم و ضبط تھا، جو محبت کا عالم تھا، وجدان کا عالم تھا، جذبہ کرنے کا عالم تھا، یہ سب اسی ایک کیا کہوں میں انہیں، کیا نام دوں؟ کبھی کبھی میں سوچ میں پڑ جاتا ہوں کہ میں انہیں کیا نام دوں، کیونکہ میرے پاس انہیں دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ بس وہ سارا رنگ حضور سجن سائیں کا تھا، جس طرح لوگ انہیں اس نام سے پکارتے ہیں، وہ چاہے ان کے اپنے ہو، ان کے حلقہ احباب میں سے ہو یا نہ ہو، لیکن جن تک بھی حضور کا تعارف پہنچا ہے، انہوں نے ان کا کردار دیکھا ہے، وہ انہیں سجن سائیں کے نام سے پکارنے پر مجبور جیسے ہو گئے ہیں، بے اختیار پکار اٹھتے ہیں، سجن سجن سجن۔ تو یہ سب ان کا رنگ تھا۔ بہرحال دن گزرتا گیا، اسی دن کی شام کو، مجھے آج بھی یاد ہے، اسی دن کی شام کو میرے کانوں پر عصر کی محفل لگی ہوئی تھی،
اور میں گلیوں میں گھوم رہا تھا تو حضور سجن سائیں کی آواز نے میرے کانوں پر دستک دی۔ وہ اس وقت رومی کی حکایت بیان کر رہے تھے کہ اندھا اندھے کو ملا راہ دکھلاوے کون۔ اور رومی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک حکایت ہے کہ ایک اندھا رفع حاجت کے لیے جنگل میں گیا، وہاں بیٹھا اور اسے بیٹھنے والی جگہ پر کانٹا لگ گیا۔ تو لگا ہوا تھا، وہ اس اچرج میں تھا اور اس پریشانی میں تھا کہ ایک تو یہ لگ کیسے گیا اسے پتہ بھی نہیں چلا، ایک تو اندھا کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ تو اس نے کہا کہ اگر میں کسی آنکھوں والے کے پاس جاؤں گا جو روشن دید والا ہے تو وہ جو ہے نا میرا یہ ننگا پن دیکھ لے گا، تو کیوں نہ میں کسی اندھے کے پاس جاؤں، کیوں نہ میں کسی اندھے کے پاس جاؤں۔ تو وہ کسی اندھے کے پاس گیا تو اندھے نے کہا کہ بھائی کیا ہوا ہے، اس نے سارا ہی ماجرا سنا دی اور کہا کہ چلو ٹھیک ہے، کہاں ہے تاکہ ایسا ہوا کہ اسی اندھے کا ہاتھ اس کانٹے پر آ پہنچا اور کانٹا اور اندر چلا گیا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم جیسے لوگ واقعی اندھے ہیں تو ہمیں تو ان کے پاس جانا چاہیے جو روشن دید والے، جو روشن آنکھوں والے ہوں، جو دیکھ سکتے ہوں، جو دیکھ سکتے ہیں وہی راہ دکھا سکتے ہیں۔ تو اس لیے میں نے کہا کہ اندھا اندھے کو ملا راہ دکھلاوے کون۔